अस्सलाम दोस्तों, सेठ भी मौसम वगैरह में खुशामद ले जनाब। सुबह सुबह बम फूट गया, धमाका हो गया, बहुत सारे लोगों के अरमानों का खून हो गया। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि चोरों को भी पड़ जाते हैं मौत, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और चोर भी ऐसे वर्द आती है कि तोबा तोबा तोबा। और अंदाज़ा करें आप कि जब चोरों को पड़े मोर और उन चोरों के बाद में जब हकीकत सामने आए तो उन चोरों की जो शक्लें हैं वो देखने के लायक हों, तो जनाब इसके अंदर जो लुत्फ़ है उसका तो आपको जो है ना अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। अगर आप तक बराह रास्त एक्सेस हो इस वक्त बुशरा बीबी की, तो फिर आप वो कैफियत मुहतरमा बुशरा बीबी के चेहरे से देख सकती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी नू पै गए मोर, तो मोर भी पै गए फरा गोगी की शक्ल में। आप अंदाज़ा करें, इस मुल्क के अंदर एक साबिक़ वज़ीर आज़म थे जिनका नाम था इमरान खान। उनकी एक ताकतवर तरीन अहलियत थी जो पर्दे में रहते हुए 7 पर्दों में छुपे होने के बावजूद कार सरकार चला रही थी, और आगे उसकी एक कार ख़ास थी जो उसके अहकामात की बजा आवरी के लिए मुख्तलिफ दरों पर नॉक करती थी। वहाँ से बैग उठाती थी, बैग उठा के अपना हिस्सा अपने पास रखती थी और बाकी हिस्सा जाके बुशरा बीबी को दे देती थी। और बुशरा बीबी को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद था, ये सोचते हुए कि जनाब ये मेरी जो डकैत है या ये मेरी जो फ्रंट मैन है ये मेरे साथ किसी तरह का धोखा नहीं दे सकती। लेकिन अब जब ये बात सामने आए कि फरा गोगी ने जनाब बुशरा बीबी को ही चूना लगा दिया, और चूना भी अरबों रुपए का लगा दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो बुशरा बीबी की सटपटाहट होगी वो किस लेवल पर होगी। अब होता क्या होता ये है कि एक तोहफ़ा तोशा खाने के अंदर मौसूल होता है और उसकी मालियत होती है तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ रुपए। कितनी? 3 अरब 70 करोड़ रुपए। ठीक है जी। उसका ठेका मिलता है बुशरा बीबी को कि जनाब ये ज्वेलरी है सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे में दी है और इस तोहफे को बेचना है। होता ये है कि फरा गोगी साहिबा वो जो ज्वेलरी का बेश कीमत सेट है वो वसूल करती हैं और उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब से रब्ता करती हैं। जुल्फ़ी बुखारी वो सेट लेके लाहौर आते हैं। लाहौर में आकर एक मारूफ ज्वेलर हैं उनके पास जाते हैं, जाके उनसे कहते हैं कि जनाब ये ज्वेलरी सेट है, आप इसकी कीमत बताएं। तो वो पाकिस्तान का बड़ा ज्वेलर है। वो जनाब जब उसके पास ये वाला आता है, उसके साथ आपको पता है कि तोशा खाना से अगर कोई चीज़ें आती हैं या अगर कोई अहम तरीन जो जिसे हम कह सकते हैं कि शख्सियात वो अगर तोहफ़ा देती हैं तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के साइन करदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस होती हैं। ये बताया जाता है कि ये तोहफ़ा फ़लाँ जगह से बनवाया गया। वो जब ज्वेलर वो देखता है तो वो कहता है जनाब मेरे तो पारा कम है, ये वाला तोहफ़ा मैं नहीं खरीद सकता। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम सिकाबंद लाहौर के और कराची के ज्वेलर्स के साथ रब्ता किया जाता है। जुल्फ़ी बुखारी साहब वो सेट ले लेकर घूमते हैं लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिलता, जिसके बाद वो जनाब दोबारा फरा गोगी से रब्ता करते हैं और फरा गोगी इस सेट को लेके चली जाती हैं यूएई। अच्छा, यहाँ पर कहानी के अंदर एक खौफनाक किस्म का ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये आ जाता है कि उस वक्त तक सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है ना तोहफ़ा इसकी मालियत बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये 3 अरब 70 करोड़ का है, जबकि नैब के पास इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक इस तोहफ़े की मालियत जनाब 3 अरब 16 करोड़ रुपए है। अच्छा, ये जो तोहफ़ा है इसको फ़रोख्त करने का मंसूबा बनता है और उसके बाद बुशरा बीबी को ये बताया जाता है कि ये जो तोहफ़ा है ये 1 अरब 15 करोड़ रुपए में बिका है। ठीक है जी। बुशरा बीबी को ये वाली पेमेंट हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जनाब ये तोहफ़ा मोहतरमा फरा गोगी साहिबा ने 4 अरब 20 करोड़ रुपए में बेचा और बुशरा बीबी साहिबा को तकरीबन 2.25 अरब रुपए का लगा दिया चूना, स्ट्रेट अवे लगा दिया चूना। क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं। अच्छा, बुशरा बीबी को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि फरा गोगी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अभी ये जो तोशा खाना केस के हवाले से नैब ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म के इंकशाफात आए हैं और नैब की तहकीकाती रिपोर्ट अब आ चुकी है मंजर आम पर। इस तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो पाकिस्तान है इसके अंदर ये जो तोहफे की कीमत को जांचने का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन तोहफ़ों की हकीकी वैल्यू को जज कर सके। लिहाजा जो नैब है
اس نے یہ جو جولری سیٹ ہے اس کی قیمت کے تعین کے لیے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ رابطے کیے، لیکن کسی نے بھی اس ادارے کی اس جو جولری سیٹ ہے اس کی قیمت کے بارے میں حقیقی طور پر اسیسمنٹ نہیں کی۔ نیب نے اپنی رپورٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ جو ہے نیب نے اس تحفے کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایف بی آر، کلیکٹریٹ آف کسٹمز اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن، جیمز اینڈ جولری ڈیولپمنٹ کمپنی اور جیمز اینڈ جولری ٹریڈرز ایسوسی ایشن، ان تمام سے رابطہ کیا گیا، لیکن اس کی قیمت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جبکہ اس کے بعد پھر برطانیہ، یو اے ای، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کی کمپنیز کے ساتھ رابطہ کیا گیا، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد دبئی میں پاکستان کے کونسلیٹ سے اس کا رابطہ کیا گیا، ان کے ذریعے ایمبیکس FZE کے عمران بشیر کی خدمات لی گئی، جنہوں نے اس تحفے کو اسیس کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس تحفے کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اب قواعد کے مطابق بشرا بی بی یا عمران خان اس کے لیے 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے ادا کر کے یہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ تحفہ صرف 1 کروڑ 80 لاکھ روپے دے کر اپنے پاس رکھا۔ بشرا بی بی نے اس تحفے کو جناب 1 ارب 15 کروڑ روپے انہوں نے اس کے وصول کیے فرح گوگی سے، اور فرح گوگی نے جناب 4 ارب روپے کی لگا لی دیہڑی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ چوروں کو پڑے مور کہ نہیں پڑے مور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سامنے آئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں کیسے کیسے کمینے حکمران تھے اور ان کی کمینگی کا لیول کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے لیے بھی کچھ اہم ڈاکومنٹس اور کچھ اہم جو انکشافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو کیسے کیسے زوال آتے ہیں۔ لیکن اب امپورٹنٹ چیز سامنے آئی، آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک امیدوار کے لیے ضروری اس وقت امیدواروں کا بڑا رولا پڑا ہوا پایا نا، تو لوگ بچے نہیں سنبھال رہے۔ اندازہ لگائے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر تقریباً 120 کے قریب اراکین اسمبلی تھے، پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے اراکین۔ ان میں سے 120 اراکین کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ اب یہ کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کا بھی ابھی مرثیے جاری ہیں، ابھی اس کے نوحے ہیں، پیٹ سیاپے ہیں، رونے دونے ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن الیکشن قواعد کیا کہتے ہیں؟ الیکشن قواعد یہ کہتے ہیں کہ بھی جس بندے نے کاغذات نامزدگی داخل کرانے ہیں اس نے ان کاغذات نامزدگی کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی اور اخراجات کے گوشوارے بھی جمع کرانے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو ایک ایسٹ ڈیکلیریشن بھی جمع کرانا ہے، جس کے ذریعے اس بات کا پتہ چلے کہ اس بندے کے اقتدار میں آنے سے پہلے اثاثے کتنے تھے اور ان کی مالیت کیا تھی، اور جب یہ اقتدار سے جا رہا ہے تو اس کی مالیت کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ثاقب نثار صاحب کے سرٹیفائیڈ جو تھے نا عمران خان صاحب، ان کے کیا ویلیو بنی؟ عمران خان صاحب کے 2018 میں اقتدار میں آنے سے پہلے کے اثاثے اور 2022 میں اقتدار سے رخصت ہونے کے درمیان اثاثوں کی جو ویلیویشن ہے اس میں 886% کا اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب نے جب یہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو 2018 میں عمران خان صاحب کے اثاثوں کی کل مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 96 ہزار روپے تھی، جبکہ عمران خان صاحب نے جب NA 122 لاہور میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں اور اس کے ساتھ جو تفصیلات جمع کرائی ہیں اس کے مطابق عمران خان کے اثاثوں میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے کا اضافہ ہوا۔ کتنا اضافہ ہوا؟ 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے کا اضافہ۔ اور یہ وہ ٹائم ہے جس دوران عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، یہ وہ ٹائم ہے جب قانونی طور پر عمران خان صاحب کے پاس کسی بھی طرح کا کاروبار کرنے پر پابندی تھی، اور اس 5 سال کے دوران 2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان نے نہ کوئی 1 ٹکے کا کاروبار کیا، نہ ہی کسی میچ کے اندر جا کے انہوں نے کمنٹری کی۔ سارے کا سارا مال جو ہے یہ تحفہ خانے کے تحائفوں کو بیچ کر جو ہے وہ حاصل کیا گیا، اور باقی جو ال کاٹن منی تھی اس کو مختلف طریقوں سے شوکت خانم اور ادھر ادھر دیگر ہسپتالوں کے چکروں کے اندر ڈال کر اس کو چھپایا گیا۔ تفصیلات بہت ہی زیادہ حیران کن ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے کاغذات کی مالیت جو ہے، جو کاغذات میں اب جو انہوں نے شو کی ہے 2023 میں 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ زمان پارک میں عمران خان کے پاس 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثتی جائیداد کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ زمان پارک میں ابھی جو بلٹ پروف شیشے وغیرہ لگے ہیں اور اس کو جو تزئین و آرائش کی گئی ہے، اس پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ
جو ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ کس نے کیا ہے یہ خرچہ؟ کہاں سے آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس یہ 4,86,00,000 روپے؟ اور یہ اس بندے کے پاس ہے جو یہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے مہینے کی جو تنخواہ ملتی ہے مجھے بطور وزیر اعظم، یہ تنخواہ کم ہے، اس تنخواہ سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کے کچن کو چلانے کے بعد یہ 4,86,00,000 روپے کا خرچہ صرف زمان پارک میں کیا، اور بنی گالہ کے گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کے لیے 40 لاکھ روپے کا خرچہ کیا۔ اسلام آباد میں اس کے علاوہ ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے میرا نور، وہاں پر 50 لاکھ روپے مالیت کی 6 کنال 16 مرلے کی اراضی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے نام ہے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کا ایک شاپنگ پلازا ہے، وہاں پر 12 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کی ایک دکان ہے عمران خان صاحب کے پاس۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شاپنگ پلازا کے مالک کو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم ترین عہدے پر نوازا گیا تھا، اور اس شخص کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے قیمتی جگہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے سینٹورس، اور سینٹورس کے مالک کون ہے؟ یہ تو اب سب کو معلوم ہے جناب کہ سینٹورس کے اندر اگر عمران خان کی 12 کروڑ روپے کی دکان ہے صرف، اور اس کے لیے عمران خان نے وہ دکان کب خریدی، کیسے خریدی، اور ان 12 کروڑ روپے عمران خان صاحب کے پاس آئے کیسے، یہ کاغذات کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کی ظاہر کرنے کی نوبت آئے گی تو یہ بتایا جائے گا کہ جناب یہ گفٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کے پاس ایک جو ہے وہ 3,40,00,000 روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی ہے، اور فلیٹ آپ کو پتہ ہے وہی ہے جہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب نے جس پلازے کو، جس ٹاور کو ریگولرائز کروایا تھا ثاقب نثار صاحب کے ٹائم میں، اسی ٹاور کے اندر ان کا بھی تھا اور ان کا بھی تھا۔ یہ وہ والے فلیٹ آ گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ اس کے بعد وراثت میں عمران خان صاحب کے پاس بھکر میں 188 کنال اراضی ہے، اور اس کے بعد ایک گاڑی کا مالک نہیں ہے یہ بندہ۔ اس کے بعد جناب ان کے پاس 3,15,00,000 روپے کا کیش موجود ہے، مختلف بینک اکاؤنٹس میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہے، 2 لاکھ روپے کی 4 بکریاں۔ اچھا، یہ جو بکریوں کی کہانی ہے نا جناب، یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی عامل ہے۔ جس وقت سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، یا جس وقت سے عمران خان صاحب پالیٹکس میں آئے ہیں، آپ اس وقت سے لے کر اب تک کے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان کو چیک کر لیں جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں۔ شوکت خانم میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اناؤنس کی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک یہ 4 بکریاں عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ یہ نہ بکریاں 5 ہوتی ہیں نہ 3 ہوتی ہیں، یہ بکریاں 4 ہی رہتی ہیں، اور انہی 4 کے اوپر عمران خان صاحب اپنی انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 4 بکریاں عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مانی کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہیں جیسے عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان کی سلائی مشینیں تھیں، اور ان سلائی مشینوں سے جناب انہوں نے دبئی کے اندر ٹاور کھڑے کر لیے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بشرا بی بی کے نام پر پاک پتن اور دیپال پور میں تقریباً 700 کنال اراضی ہے۔ بشرا بی بی کے نام پر بنی گالہ میں 3 کنال کا گھر بھی عمران خان کے کاغذات میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زائد کے اثاثے ظاہر کیے تھے، اور 1 سال کے بعد یعنی 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر جناب 32 کروڑ روپے ہو گئی تھی، اور یہ ایف بی آر نے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جناب، یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ نیک نام، ہم سے زیادہ ایماندار، ہم سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کا خیر خواہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور حرکتیں آپ وہ جو ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، اچھا انہی کاغذات نامزدگی کے اندر توشہ خانوں سے پیسے، وہ جو تحفے بیچ کے جو کمائی کی گئی ہے اس کو بھی ظاہر کیا گیا، بہرحال سے 1,35,00,000 روپے کے قریب جو ویلیو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے خان صاحب نے اپنے اثاثے بڑھائے۔ ان گوشواروں کے اندر جو میرے پاس موجود ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ پاکستان کا نظام ہے، اور اس کے اوپر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد ابھی پٹ سیاپے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ پٹ سیاپا کہاں تک پہنچے گا یہ یقینی طور پر ہمیں کچھ عرصے بعد معلوم ہوگا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج اتوار ہے اور کل ہے پیر، یہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر
کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں اور مجھے اسلام آباد کی فضاؤں میں کچھ سازشوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی ہے. کچھ سرسراہٹیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں ہیں چل رہی ہیں. جیسے یہ آواز ان سرگوشیوں کی ذرا تھوڑی سی لاؤڈ ہوتی ہے, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, تو پھر میں انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ایک تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھوں گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.